जो हमारे डिसेबल्ड या स्पेशल पर्सनस हैं उनकी हैं और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स की हैं। तो वो तमाम हज़रात जो ख्वाहिशमंद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में 22 जनवरी तक, आज से शुरू कर लेंगे 22 जनवरी तक, और या फिर अपने जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनके पास वो जमा करा सकते हैं। उसके लिए जो केएमसी में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो नशिस्तें हैं मखसूस, उसके लिए पार्टी ने 2000 रुपये फ़ीस रखी है। जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनकी नशिस्तों के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है, और जो यूनियन कमेटीज़ की नशिस्तें हैं उसके लिए 500 रुपये की पार्टी फ़ीस रखी गई है। तो जो भी ख्वाहिशमंद हज़रात दरख्वास्तें देंगे उनको अपनी दरख्वास्त के साथ ये 2000 रुपये या तो वो कैश दे दें या वो पे ऑर्डर की सूरत में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल रात को एक क्लिप मेरे पास आया, वो वज़ाहत बड़ी ज़रूरी है, जिसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि सईद गनी ने रिकाउंटिंग करके अपने भाई को जितवा दिया है। मैं इसकी वज़ाहत करना चाहता हूँ कि ना मेरे भाई की यूसी में हमने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है और ना रिकाउंटिंग हुई है। तो मेरा भाई जो 2 यूसियों से खड़ा हुआ था, एक यूसी जो चनेसर गोट की हमारी है वहाँ से वो जीता है, और एक यूसी जो महमूदाबाद की है वहाँ से वो हारा है। मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हाफिज़ नईम साहब एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, और यकीनन जब वो बात करते हैं तो मेरा तो तासुर यही होता है कि उनके पास मालूमात होती हैं जिसकी बिना पर वो बात करते हैं। तो एक टीवी चैनल पर बैठकर इतनी गैर ज़िम्मेदाराना बात कर देना इस बात को साबित कर रहा है कि जो इत्तलात उनके लोग उन तक पहुंचा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और वो जो बार बार कहते हैं कि जी मेरे पास इतने फॉर्म्स पड़े हैं और 94 नशिस्तों के हम अपने मुताबिक 94 नशिस्तें जीते हुए हैं, तो शायद उनका ये भी जो इत्तलात उनके पास है वो गलत हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी से तरजीही तौर पर बात करना चाहते हैं। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी, और हम उनसे बात करना चाहते हैं कि केएमसी में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर लें। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि जिन नशिस्तों पर आपको एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर हमें एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर पीटीआई को एतराज़ है या किसी और जमात को एतराज़ है, तो उन एतराज़ात को हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ भी रहे हैं। पीटीआई ने भी दरख्वास्तें दी हैं रिकाउंटिंग की। मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आज 2 यूसीज़ ऐसी हैं जो पीटीआई की दरख्वास्त पर जहाँ रिकाउंटिंग हो रही है। हमारे कुछ उम्मीदवार जो जीत गए हैं उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है कि हमारे जितने वोट बताए गए हैं वो शायद कम हैं, हमारे वोट इससे ज़्यादा हैं, लिहाजा दोबारा रिकाउंटिंग की जाए, जीते हुए लोगों ने। सिमिलरली जमात इस्लामी के भी कई लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं और उनकी दरख्वास्तों पर भी रिकाउंटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ यूसीज़ में। तो ये एक अमल है और ये अमल जारी है। लेकिन जहाँ जहाँ जमात इस्लामी की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती हुई है वहाँ पीपल्स पार्टी ने कोई तूफ़ान नहीं मचाया। हम उस अमल का हिस्सा बने, जो उसका नतीजा आया उसको मान लेंगे। लेकिन कल एक यूसी जो अख्तर कॉलोनी की है जहाँ रिकाउंटिंग हुई, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती, तो जब वो रिकाउंटिंग जारी थी और जमात इस्लामी के हमारे दोस्तों को ये अंदाज़ा हुआ कि वो सीट शायद उनसे जा रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा आराई करने की कोशिश की और कोशिश की कि वो रिकाउंटिंग ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर जमहूरी एक तर्ज अमल है। आप ख़ुद ये कह रहे हैं कि जी हमसे सीटें छीन ली गई। मैंने पहले दिन से कहा कि हमें भी एतराज़ है कई जगहों पर नताइज पर। तो अगर हम वो दरख्वास्त लेके जाते हैं, कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं, रिकाउंटिंग होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो रिकाउंटिंग जो है वो रुक जाए, वो ना हो सके। और जहाँ आपकी दरख्वास्तें होती हैं वहाँ रिकाउंटिंग हो रही होती है, तो आप कहते हैं कि जी ये बिल्कुल कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। तो ये दोहरा मयार जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है फिर एक मरतबा कि जो कानून का तरीक़ेकार है उस पर आप चलें। जो दरख्वास्तें जिस जमात ने दी हैं उसकी रिकाउंटिंग होने दें, उसका हिस्सा बने, और जो नतीजा उसका आता है उसको तस्लीम करें। अगर उस पर भी आपको एतराज़ है
تو آگے اور بھی فورمز موجود ہیں، اس پر جا کر آپ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، قانون کے حوالے سے اپنی ریلیف جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ کل پھر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی جماعت اسلامی کے دوستوں نے جس انداز میں جا کے وہاں باقاعدہ پورا ڈپٹی کمشنر آفس یرغمال بنا لیا اور اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، اور جو میری معلومات ہے، مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں اس طرح نہیں سمجھتا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب خود کمشنر صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کو دھمکیاں دیں گے۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ آپ ذمہ دار آدمی ہیں، آپ میئر کے امیدوار بننے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو میئر آپ تصور کر رہے ہیں، آپ کے اگر اعتراضات ہیں بھی تو مناسب راستے بھی ہیں اس اعتراضات کو اجاگر کرنے کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے سرکاری آفیسرز کو، الیکشن میں کام کرنے والے عملے کو ہراساں کرنا، دھمکیاں دینا، یرغمال بنانا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کل میرے پاس آئے، بہت غصے میں تھے، بہت ناراض تھے ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے، لیکن میں نے انہیں اکسایا نہیں، میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ اس کا حصہ بنیں، اور الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے، اگر آپ جیت جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر ہار جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں، الیکشنز کا یہ حصہ ہے۔ تو ہم اپنے ان کارکنوں کو جو جذباتی ہو جاتے ہیں، جو سڑکوں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات کہی گئی کہ سب احتجاج کریں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی بہت جو ہے وہ جذباتی ہیں، وہ بہت ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یرغمال بنا کے دباؤ ڈال کے نتائج کو تبدیل کرانا چاہیں گے، یا ریکاؤنٹنگ رکوانا چاہیں گے، یا ریکاؤنٹنگ کروانا چاہیں گے مرضی سے، تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ سب کے لیے آزادی ہونی چاہیے، پھر بھائی پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکل آئیں گے، پھر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی نکل آئیں گے، تو یہاں ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی شہر میں، جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے دوستوں سے کہ آپ برائے مہربانی اس قسم کی چیزیں نہ کریں جس سے شہر میں ماحول خراب ہو۔ آپ کے اعتراضات ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، سملرلی آپ کسی اور جماعت کے اگر اعتراضات ہیں تو اس کا بھی احترام کریں اور قانون کا راستہ اختیار کریں۔ آپ کو جو نشستیں ملی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ توقع سے زیادہ ہیں، ہماری نشستیں توقع سے زیادہ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس پورا ڈسٹرکٹ ملیر ہے، 5 ایم پی ایز ہمارے ہیں، 3 ایم این ایز ہمارے ہیں، ہماری نشستیں 30 میں سے 20 ہیں۔ کیماڑی میں 2 نشستیں ایم این ایز کی ہیں، دونوں ہمارے پاس ہیں، ہم نے 32 میں سے 25 جیتی ہیں۔ ساؤتھ میں لیاری کا جو علاقہ ہے وہ ہمارا ہے، ہماری اکثریت علاقہ ہے، وہاں اگر ہم نے 12 میں سے 11 جیت لی ہیں تو وہ حیرت انگیز کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں منگو پیر کے علاقے سے، منگو پیر ٹاؤن میں غالباً کوئی 16 میں سے 10 جیت لی ہیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں اگر ہم نے 3 جیتی ہیں 10 میں سے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اورنگی میں ہمارے پاکٹس ہیں۔ ہم 2001 میں بھی جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا، ہم اورنگی ٹاؤن سے نشستیں جیتے تھے، 93 میں ہمارا وہاں سے ایم این اے رہا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں سے جیتی ہے وہاں ہمارا اثر و رسوخ رہا ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کا ایک بھی یو سی چیئرمین نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا، اور 51 یو سیز تھیں، ایک پیپلز پارٹی کے پاس تھی، 50 ایم کیو ایم کے پاس تھی، 50۔ اور پھر جب 18 کا الیکشن ہوا تو وہاں سے ایم پی ایم این اے کی زیادہ نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی، اور کچھ پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کامیاب ہوئی، لیکن اکثریتی سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں، وہ سویپ کر دیا تھا۔ لیکن آپ نے اس مرتبہ 42 میں سے 39 سیٹیں جیتی ہیں، یہ حیرت کی بات ہے۔ مطلب پریشانی یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ ایک جماعت 0 سے 100 پہ چلی جائے، اس پر سوال کہتے ہیں نہ اٹھاؤ، کہتے ہیں ہم نے یہ سویپ کیا، ہم نے وہ سویپ کیا۔ بھائی مبارک ہو آپ نے سویپ کیا، لیکن اگر کہیں ہم نے کچھ نتیجہ لے لیا ہے تو اس پہ ہمیں مبارک بنی نہیں دیتے تو کم از کم اس کو تسلیم تو کر لو کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ کورنگی میں جو سب سے زیادہ احتجاج ہوا وہ لانڈی ٹاؤن پہ ہوا، اور سب سے آخر میں جو نتیجہ ہے وہ لانڈی ٹاؤن کا ہے۔ 9 نشستیں تھیں جن پہ الیکشن ہوا، 9 کی 9 یہ جیت گئے۔ سینٹرل میں بھی احتجاج کرتے رہے، سینٹرل پورا یہ جیت گئے۔
کرنگی میں احتجاج کرتے رہے, 19 سیٹیں جیتی ہیں. تو جہاں جہاں انہوں نے احتجاج کیا وہاں سے سیٹیں انہی کی نکلی ہیں. کرنگی میں ہماری 4 ہیں, سینٹرل میں ہماری 3 ہیں, اور 3 بھی وہ ہیں جو نون ہمارے علاقے ہیں, ہمارے پاکٹس ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے پاکٹس ہیں, وہیں سے جیتے ہیں. ہم نے کوئی ایسا علاقہ نہیں جیتا سینٹرل میں جہاں پہ کسی کو حیرت ہو گئی جی یہ کیسے جیت گئے. نیو کراچی سے ہماری 1 سیٹ آئی ہے, شاید ناظم آباد سے 1 سیٹ آئی ہے, اور ایک ہماری نارتھ ناظم آباد سے آئی ہے. ایک ناظم آباد, ایک نارتھ ناظم آباد, ایک ہماری نیو کراچی سے آئی ہے. اب وہ علاقے ہمارے ہم پہلے بھی جیتتے رہے ہیں. اچھا, ہمارے علاقوں میں جیتنے پر حیرت ہے, اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے علاقوں میں جماعت اسلامی جیت جاتی تو کوئی حیرت نہیں ہے. تو ہمارے وہ دوست جو تجزیے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں, جن کو بہت دچکا لگا ہوا ہے, جن کا دل کمزور پڑ گیا ہے پیپلز پارٹی کو کراچی میں نمبر 1 دیکھ کر, میری ان سے گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی علاقوں سے جیتی ہے جہاں ان کا اثر و رسوخ پہلے سے تھا. ہاں, ماضی میں ہم کچھ نشستیں میں ہارتے رہے, ہم نے وہ کوشش کی کہ ہم ان کو بچا لیں, ہم نے وہ بچا لی ہے. میں کل حافظ صاحب کو سن رہا تھا رات میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تا قیامت نمبر 1 نہیں ہو سکتی. میرے بھائی, میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ 79 میں ہم نمبر 1 تھے. جب افغانی صاحب میئر بنے تھے کراچی کے, ہم نمبر 1 تھے, آپ نمبر 2 تھے, لیکن آپ میئر بن گئے. اور وہ ضیاء الحق کا دور تھا, اس دور میں بھی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز, ایم این ایز بنس روڈ سے, عزیز آباد سے, لیاقت آباد سے, لانڈی سے جیتتے رہے, لیکن جماعت اسلامی کے لوگ نہیں جیتے ان علاقوں سے جہاں پیپلز پارٹی آج یا پہلے تھی. تو یہ حقائق ہیں, لیکن ہم ان حقائق کی بنیاد پر تلخیاں نہیں بڑھانا چاہتے. آج کی یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور انہیں کراچی میں اگر اپنے مینڈیٹ پر ناز ہے تو انہیں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. یہ ہم دونوں جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ کراچی میں جو ماضی میں دہشت گردی ہوتی رہی, نفرت کی اور تقسیم کی سیاست ہوتی رہی, اور پھر جب پی ٹی آئی تو بدتمیزی کی سیاست ہوتی رہی, ہم دونوں جماعتوں کو مل کر کراچی سے دہشت گردی کی سیاست, تقسیم کی سیاست, نفرت کی سیاست, بدتمیزی کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے. یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس موقع پر بلا وجہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر کہ جی ہماری تو اتنی نشستیں ہونی چاہیے تھیں, اتنی کیوں آ گئیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ماحول جو پیپلز پارٹی شہر میں پیدا کرنا چاہتی ہے, اور جماعت اسلامی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ کر سکتی ہے. آپ کچھ ایشوز کو بنیاد بنا کر پورے ماحول کو خراب نہ کریں. میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر کراچی میں بلدیاتی اداروں کے اندر کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے, آپ ہم سے میئر بیٹھ کے مانگیں گے ہی نہیں, صرف ٹی وی پہ مانگیں گے, تو ٹی وی پہ مانگنے سے تو نہیں ملے گا. آپ بیٹھ کر بات کریں, ہم راستہ نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کی خواہش ہے کہ میئر آپ کا ہو, آپ کا حق ہے کہ یہ خواہش کریں. ہماری خواہش ہے کہ میئر ہمارا ہو, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ خواہش کریں. لیکن ہم بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے کس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یہ طے ہو سکتا ہے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا یا جماعت اسلامی کا ہوگا. ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس ٹاؤن میں کس جماعت کا چیئرمین ہوگا. تو یہ کراچی کے حق میں بہتر ہوگا, اور کراچی میں آگے جو ڈیولپمنٹ ان بلدیاتی نمائندوں نے کرنی ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. باقی اس طرح اگر 4 5 6 نشستوں پر جس پر آپ کو اعتراض ہے, راستے کھلے ہیں, آپ اختیار کیجئے. اگر تو دیکھیں ہم نے اعتراض کرنا ہوتا, اور جو الزام ہم پہ لگتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے تھرو اور ان کے تھرو ہم کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ قانون میں ری کاؤنٹنگ کا جو اختیار ہے وہ ریٹرننگ افسر کا ہے. یہ نہیں کہ وہ کرے گا, اس کی مرضی ہے وہ کرے یا وہ نہ کرے. اگر ہم نے کروانا ہوتا تو ہم جماعت اسلامی کی جہاں ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں ہیں, اگر ہم نے اثر انداز ہونا ہوتا تو ہم ساری مسترد کروا دیتے, اور وہ غیر قانونی نہیں ہوتا, وہ غیر قانونی نہیں ہوتا. میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی کئی درخواستیں ہیں جو جینون ہیں, جہاں مارجن جو جیت کا ہے وہ بہت کم ہے, لیکن کئی ریٹرننگ افسر نہیں کر رہے ہیں ری کاؤنٹنگ. اب ہم آگے جائیں گے کہ جناب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر 5% سے کم مارجن ہو تو ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے, لیکن ریٹرننگ افسر
सिंध हुकूमत पर दबाव है कि हम उस पर असर अंदाज हो रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर रिकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। कई ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये वाज़े इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत किसी भी तरह से ये जो पूरा अमल चल रहा है इसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर रही, और हमने आज़ादी के साथ ये मौका फराहम किया हुआ है तमाम आरओज़ को, डीआरओज़ को कि वो कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मेरे भाई के हलके में रिकाउंटिंग नहीं हुई है। मेरा भाई 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा था। मेरा भाई एक हलके में जीता, दूसरे में हारा। हाफिज़ नईम ने उनके लोग गलत इतलात पहुंचा रहे हैं। हाफिज़ नईम के पास 94 नशिस्तें जीतने वाली इतलात भी गलत हैं। जमात इस्लामी से तरजीही बुनियादों पर बात करना चाहते हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी बैठ कर मामलात को तय कर ले।